में शामिल हो गए हैं। क्लास को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी डिजिटल महारात वाले महीने की पांचवी क्लास है, और इसमें हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे बात करेंगे कि एक आलिम दीन मकतबा शामिला को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मकतबा शामिला एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप तहकीकी मवाद अपने लिए ले सकते हैं। और मज़ीद में तफसीलात में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फैसल खलील साहब इस पे तफसील से रोशनी डालेंगे। अब फैसल खलील साहब हमारे क्लास फेलो भी हैं, और इस वक्त बहुत सारे इदारों में माशाल्लाह तदरीस भी कर रहे हैं, और एक इदारे के साथ ट्रेनिंग का शोबा भी ये चला रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा फैसल खलील साहब से कि अपना तारुफ भी ज़रूर करवाएं। और इन्होंने इससे पहले भी जो हमारा बैच गुजरा था उसमें उन्होंने क्लास पढ़ाई थी मकतबा शामिला के हवाले से, तो माशाल्लाह वो काफ़ी हजरात ने बल्कि मैं यूं अर्ज करूं कि उसके 4 महीने गुजरने तक अभी तक लोग उसका लिंक मुझसे मांग रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो खुद तशरीफ लाएं और अपनी गुफ्तगू शुरू फरमाएं। मौलाना फैसल खलील साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम उम्मीद सलाम है रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकत। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना अबरार साहिब का और मदरसा डॉक्टर के का कि आप हजरात की खिदमत में हाज़िरी का और इस अहम तरीन मौजू पर कुछ सीखने सिखाने का मौका इनायत फरमाया है। वक़्त मेरे ख्याल में बहुत महदूद है। तारुफ अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखें, हमें भी सलामत रखें इंशाल्लाह। तारुफ होते रहेंगे। जो मकसद है कि हमें अपनी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है सीखने सिखाने के साथ हमारा ताल्लुक़ है। आप में से बहुत सारे होंगे जिनका मस्जिद मदरसे के साथ ताल्लुक़ है। कुछ ऐसे होंगे जिनका यूनिवर्सिटीज़ के साथ ताल्लुक़ है, सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने का। कुछ कॉलेजेस के साथ वाबस्ता होंगे। तो मकतबा शामिला एक लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है। जिस तरह से हम फिज़िकल किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ हमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुतनव्वे मौज़ूआत पे सैकड़ों हज़ारों किताबें मिलती हैं। हम अपनी दिलचस्पी की किताब से इस्तेफ़ादा करते हैं। तो आप यही कह ली कि यही समझ समझ लीजिए कि मकतबा शामिला ये आपके लैपटॉप के अंदर वो जो हज़ारों कुतुब पर मुश्तमिल फ़िज़िकल लाइब्रेरी होती है, ये डिजिटल लाइब्रेरी है। सॉफ्ट फॉर्मेट के अंदर उन्हीं किताबों को जो टूल लिखना थे ना। किसी भी लाइब्रेरी में मौजूद हैं वो किताबें आपको फिजिकल लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। या आप जाना चाहते हैं लेकिन आपकी एक्सेस नहीं है, आप किसी ऐसे इलाके में है या आपकी मसरूफियात की नौइयत ऐसी है कि आप फिज़िकल किसी भी लाइब्रेरी में नहीं जा सकते। आप अपने ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के, अपने मस्जिद मदरसे में बैठ के रिसर्च का काम करना चाहते हैं, मुख्तलिफ जो हमारी क्लासिकल किताबें हैं, हमारा लिटरेचर है, उससे इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं, तो मकतबा शामिला मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ऑप्शन है कि आप एक क्वालिटी रिसर्च कर सकें किसी भी लाइब्रेरी में, फ़िज़िकल लाइब्रेरी में जाए बगैर। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा तारुफ कर लेंगे मकतबा शामिला का। चंद चीज़ें मैंने अर्ज़ कर दी हैं और इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें ऑप्शंस क्या हैं, तनव्वुह क्या है इसका, उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिर प्रैक्टिकली हम देखेंगे मकतबा शामिला के जो अहम तरीन आइकन्स हैं उन्हें समझने की, उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सेशन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा करवाया है और डिजिटल लाइब्रेरीज़ के नाम से, यानी कोविड के बाद से कई मरतबा हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये चीज़ सीखी है। तो वही चीज़ वक्त के साथ साथ उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी हम करते रहे हैं, उसमें बेहतरी भी आती रही है। अब मैं जो ज़रूरी समझता हूँ वो मज़ीद मकतबा शामिला के साथ साथ चंद प्लेटफार्म्स हैं जिनका हमारे पढ़ने लिखने वाले
تمام جو احباب ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہمارے اگر علم میں ہوں کہ میں فلاں جگہ سے بھی استفادہ کر سکتا ہوں، فلاں جگہ سے بھی استفادہ کر سکتا ہوں، تو میری ریسرچ کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے اور میرے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی چیز پر تحقیق کرنے میں، کسی بھی موضوع پر مواد جمع کرنے میں، اچھا لیکچر دینے میں، اچھا خطبہ دینے میں، اچھا بیان کرنے میں۔ اسی طرح سے اگر میں سیکھنا چاہتا ہوں اپنی تذکیر کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے، تو بہت ساری کتابیں جو شاید میں کبھی خرید نہیں سکوں، شاید میں کسی لائبریری میں جا کے ان کا مطالعہ نہیں کر سکوں، ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں کہ آپ ان سے گھر بیٹھے استفادہ کر سکتے ہیں، ان سے سیکھ سکتے ہیں، اپنے عمل کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے اسکرین آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ایک سلائیڈ آپ کو آپ کے سامنے ہے، ریسرچ میں معاون جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں، مختلف لائبریریز ہیں، ان میں سے چند ایک میں نے یہاں لکھی ہیں۔ الباحث القرآنی، کسی پہ میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر رہا، جسٹ نام آپ کو دے رہا ہوں، وقت ہمارے پاس محدود ہے تو نام دے دوں گا اور لنکس دے دوں گا۔ آپ اینڈرائڈ اپنے موبائل کے اسمارٹ فون میں آپ اپلیکیشن کی صورت میں انہیں رکھ لیں، یا آپ ویب سائٹ پہ جا کے ان سے استفادہ کرنا چاہیں تو عام طور پہ تمام اکثر جو نظر آ رہے ہیں ان میں دونوں آپشنز موجود ہیں، اسمارٹ فون کا آپشن بھی موجود ہے اور آپ ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے قرآن کریم پہ کچھ تیار میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں، علوم القرآن ہے، تفاسیر ہیں، اور اس کی تدوین ہے، تاریخ ہے، معانی ہے، غریب القرآن ہے، مشکلات القرآن ہے وغیرہ، آپ کچھ بھی قرآن کریم کے حوالے سے یعنی سوچیں کہ اس کا مجھے علم ہونا چاہیے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ الباحث القرآنی کو دیکھ لیں۔ دوسرے نمبر پہ یہی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے ایک المنصۃ الحدیثیہ ہے، یہ درمیان میں نیچے آ کے میں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ دو پلیٹ فارمز ایسے ہیں کہ ان پہ آپ کو حدیث کے حوالے سے ایک چھوٹا سا جملہ آپ دے دیں سرچ بار کے اندر، تو پوری حدیث مختلف کتابوں سے سرچ کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ آپ اسے اصل کتاب سے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، یا جسٹ اگر آپ اس پہ صرف دیکھنا چاہیں کہ کیا یہ حدیث ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں، کس کس کتاب میں یہ موجود ہے، تو آپ ان دو ایپلیکیشن سے اسے نکال سکتے ہیں۔ اچھا، الدرر السنیہ ہے، اسی طرح سے مکتبہ شاملہ پہ ہماری تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ مکتبہ نور ہے، اردو، عربی اور انگلش کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ ویب سائٹ کی صورت میں ان پہ موجود ہے، آپ کتاب PDF فارمیٹ میں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ المکتبۃ الوقفیہ ہے، مکتبۃ النور ہے، یہ دونوں مکتبات جو ہیں یہ عربی کتابوں کے بہت بڑے ذخیرے ہیں، بہت بڑی آپ یہ کہہ دیجئے کہ آن لائن لائبریریز ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان سے ہزاروں کی کتاب میں مختلف متنوع موضوعات پہ کتابیں آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں PDF فارمیٹ میں۔ اچھا، مکتبہ جبریل اردو زبان کے اندر کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور اسی طرح سے مختلف انسائکلوپیڈیاز ہیں، اور اللہ نے کبھی موقع دیا تو ان پہ بھی بات کریں گے۔ کچھ لنکس میں آپ کو دے دوں گا، کتاب و سنت.com ہے، اسلامک ریسرچ انڈیکس ہے، جو ہماری HEC سے ریکگنائز مختلف ریسرچ جرنل پبلش ہوتے ہیں ان کا ایک انڈیکس ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ ریسرچ ہوئی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اور وہ کچھ جرنلز کے اندر پبلش ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر تنوع کیا تھا، ورائٹی کیا تھی، آپ اس انڈیکس میں جائیں۔ مختلف ریسرچ جرنلز ہیں اور بہت کوالٹی کی ریسرچ بھی بہت سارے جرنلز میں ملتی ہے، تو آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ آرکائیو ہے، اردو، انگلش، اسی طرح سے مختلف زبانوں کے اندر عربی زبان میں لکھی ہوئی کئی ایک کتابیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابوں کا مجموعہ ہے۔ نہ صرف کتابیں ہیں بلکہ وہاں آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں، آڈیوز ملتی ہیں۔ اچھا، کچھ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے مائکس جو ہیں وہ بعض دفعہ بیچ بیچ میں ان میوٹ ہو رہے ہیں، تو وہ میوٹ رکھیں سارے۔ اگر سر ابرار صاحب کے لیے ممکن ہو تو آپ ان کو میوٹ کر دیں، سوالات کے وقت جی ہم موقع دے دیں۔ جی، اقرا صاحبہ ان کو سب کو میوٹ کر دیں، جب موقع ہوگا تو پھر ان کو انمیوٹ کر لیں گے۔ تو انٹرنیٹ آرکائیو جو ہے اس پہ آپ کو نہ صرف کتابیں ملتی ہیں بلکہ ویڈیوز ملتی ہیں، آڈیوز ملتی ہیں، آرٹیکلز ملتے ہیں عربی زبان میں، انگلش زبان میں، تو وہاں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا موضوع آج صرف مکتبہ شاملہ ہے، میں تھوڑی رفتار بھی میری زیادہ میں نے کی ہے کہ ہم وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں ایک مرتبہ۔ جب آپ کے سامنے آپشنز آ جائیں گے تو اپنی فرصت کے مطابق آپ یہ لنکس ہیں جا کے ان کو تلاش بھی کرتے رہیں گے، اور ان سے اپنی اس کے مطابق جو ہے وہ استفادہ بھی کرتے رہیں گے، تھوڑا کھیلیں گے ان کے ساتھ، تھوڑا چھیڑ چھاڑ کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ لنکس بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ مکتبہ شاملہ کیا ہے؟
مکتبہ شاملہ کے دو ورژنس ہیں اس وقت ایگزسٹ جو کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ ہیں تو کئی ایک ورژنس ہیں، لیکن دو بنیادی ہیں۔ ایک کو اصدار الروضہ بولا جاتا ہے، اور دوسرے کو اصدار رمضان اور اصدار شوال بھی بول دیتے ہیں، یعنی جو لیٹسٹ ترین ورژن ہے وہ اصدار رمضان ہے، لیکن ابھی وہ بہت زیادہ جو ریسرچرز ہیں ان کے استعمال میں نہیں آیا، کم استعمال میں ہے، کیونکہ اس میں آپشنز جو اصدار الروضہ میں تھے، ہم دیکھیں گے ابھی دونوں کو پریکٹیکلی دیکھیں گے تو آپ بھی محسوس کریں گے کہ اصدار الروضہ کے جو آپشنز ہیں وہ ان میں تنوع زیادہ ہے، ان میں وسعت اور ورائٹی زیادہ ہے، اس لیے ابھی بھی عام طور پہ ہماری لائبریریز میں جو ملتے ہیں یا عام طور پہ ریسرچ اسکالرز جن سے استفادہ کر رہے ہیں وہ اصدار الروضہ ہے۔ اب دونوں کے پریویو دیکھ لیں، یہ اصدار الروضہ کا پریویو ہے، صرف تصویر کو نہیں دیکھیں بلکہ یہ جو آئیکنز بنے ہوئے ہیں اوپر، یہ والے کتاب بنی ہوئی ہے شروع میں، بند کتاب ہے، پھر کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ آپ مختلف دیکھ رہے ہیں سرچ کے آپشنز ہیں، آئیکنز بنے ہوئے ہیں، ایروز بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو آپشنز ہیں اصل یہ چیز ہے۔ تصویر جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کی بھی لگا سکتے ہیں شاملہ میں، تو آئیکنز کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح کے آئیکنز آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہے ہیں، اور بالکل مختلف طرح کے آئیکنز آپ کو دوسری پکچر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ آئیکنز تھوڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو تھوڑے ہونے کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ایسے آئیکنز ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تھے وہ اس میں نہیں ہے۔ اس میں مثال کے طور پہ تخریج کا آئیکن نہیں ہے، شرح حدیث کا جو لنک کیا ہوا ہے جو ابھی ہم دیکھیں گے، کئی ایک آئیکنز ہیں، میں تفصیل سے بات نہیں کر رہا، جسٹ آپ ایک پکچر تھوڑا سا اگر مشاہدہ کریں تو آپ کو فرق اچھے خاصے محسوس ہو جائیں گے۔ تو یہ اصدار رمضان ہے یا اصدار شوال ہے، تو یہ دو شاملہ کے بنیادی طور پہ ورژنز ہیں، دونوں کے لنکس میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے سسٹم کا حصہ بنا سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اصدار الروضہ کو آپ ترجیح دیں کیونکہ اس میں تنوع زیادہ ہے۔ اچھا، مکتبہ شاملہ میں نے عرض کیا لنکس بھیج دوں گا، آپ کے لیے وہی پاسبل ہوگا، ورنہ ہارڈ ڈسک میں بھی لیا جا سکتا ہے، یو ایس بی میں لیا جا سکتا ہے۔ شاملہ جب آپ انسٹال کرتے ہیں، آپ کے پاس رار فائل میں آتا ہے، آپ اسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، سیٹ اپ ہوتا ہے، اسے آپ انسٹال کرتے ہیں، تو جیسے عام کوئی بھی سافٹ ویئر ہے اسی طرح سے اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے۔ وہ جو فائل اصدار الروضہ کی میرے پاس ہے جس کا میں لنک بھیجوں گا، وہ تقریباً 20 GB کی فائل ہے، 19.6 سم تھنگ کی وہ فائل ہے۔ اسے جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ تقریباً 60 GB کی فائل بن جاتی ہے، تو آپ کے سسٹم میں 60 to 80 GB اسپیس ہونی چاہیے، پھر آپ اس فائل کو، بلکہ 80+ اسپیس ہونی چاہیے، کیونکہ 20 GB یہ والی آپ کی رار فائل ہوگی، اور جب وہ انسٹال ہوگا تو 60 GB وہ ہو جائے گی، تو 80 GB بن جائیں گے، تو 100 GB کے قریب اگر آپ کے سسٹم میں اسپیس ہے تو آپ شاملہ کو، جو ابھی میں لنک بھیجوں گا، اسے اپنے حصہ بنا سکتے ہیں۔ اگر اسپیس اتنی نہیں ہے تو پھر آپ اصدار رمضان کر لیں، ان کو تقریباً 8 GB کے قریب اسپیس چاہیے ہوتی ہے، 8 سے 10 GB۔ اچھا جی، مکتبہ شاملہ کو جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو اس میں لینگویج کا ایشو آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ آپ کے فولڈرز کے نام وہ رومن میں ہو جاتے ہیں یا کسی بھی دوسری زبان میں ہو جاتے ہیں، تو ان کو سیٹ کرنے کا فارمولہ لکھا ہوا ہے یہاں، اس کو میں ابھی پڑھ نہیں رہا، یہ شیئر کر دوں گا تو آپ اسے اپلائی کریں گے، وہ آپ کی لینگویج جب ری ہوگا سسٹم، تو لینگویج انشاءاللہ آٹو سیٹ ہو جائے گی، عربک ہو جائے گا سب کچھ۔ آپ کے سسٹم کی زبان عربک نہیں ہوگی، جو مثال کے طور پہ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ہمارے سامنے سافٹ ویئر ہم نے رکھے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں اس میں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ زبانیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوگی، جسٹ شاملہ کی زبان جو ہے وہ تبدیل عربک ہو جائے گی ساری ہر جگہ پہ۔ اچھا، مکتبہ شاملہ سے استفادہ کے لیے عربی زبان آنی چاہیے آپ کو، یعنی اتنی کم از کم آنی چاہیے کہ آپ عربی سمجھ سکیں، کیونکہ شاملہ عربوں نے سیٹ کیا ہے، اس کے ڈیزائن کرنے والے، اسے پروموٹ کرنے والے، مارکیٹ کرنے والے وہ عرب ہیں، تو اس کے اندر آپ کو جو ہمارا عربک لٹریچر ہے، کلاسیکل ہمارا جو لٹریچر ہے وہ ہمیں ملے گا، ہماری تراث ہمیں ملے گی آپ کو مکتبہ شاملہ میں، تو وہ ساری کی ساری عربی زبان میں ہے۔ اگرچہ آپ مکتبہ شاملہ میں انگلش زبان کی کتاب بھی رکھ سکتے ہیں، کچھ شاملہ کے ورژنز ایسے ہیں ان میں انگلش فولڈر بھی بنے ہوئے ہیں، انگلش کی بھی کچھ کتابیں موجود ہیں، آپ اس میں اردو کتاب بھی رکھ سکتے ہیں، فارسی کتاب بھی رکھ سکتے ہیں، دنیا کی کسی زبان میں بھی کتاب رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا اپنا اضافہ ہوگا۔ مکتبہ شاملہ کے اندر آپ اپنی مرضی کی کتاب کا اضافہ کر سکتے ہیں ورڈ فارمیٹ کے اندر، شاملہ کی کتاب کو آپ باہر بھی لے کے آ سکتے ہیں، ورڈ فارمیٹ میں آ جائے گی، لنک کی صورت میں، یونیکوڈ فارمیٹ میں، تو مکتبہ شاملہ میں آپ انگلش زبان میں، اردو زبان میں کتاب ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن شاملہ والوں نے جو کتابیں رکھی ہیں وہ یوزلی مور دین 99% وہ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان اگر آتی ہوگی تو آپ کے لیے ریلیونٹ ہے شاملہ، اگر نہیں آتی تو ریلیونٹ پھر بھی ہے لیکن عربی سیکھ لیں۔ نمبر 2، ٹائپنگ آپ
کو اگر اس ریسرچ لکھنا ہے، کچھ کوئی اس طرح کا کی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو عربک ٹائپنگ آتی ہو اور ایم ایس ورڈ کے ساتھ آپ کی تھوڑی مناسبت ہو. اگر آپ کو شاملہ کی عبارت باہر لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس سے کوئی استفادہ کرنا چاہتے ہیں تحریر کے حوالے سے، تو وہ کاپی ان پیج میں نہیں ہوگی، وہ ایم ایس ورڈ میں ہوگی، آفس میں ہوگی. تو وہ آپ کو آنا چاہیے، اس سے تھوڑی مناسبت ہونی چاہیے. مکتبہ شاملہ کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، وہ لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں گے. تو اردو کا مکتبہ شاملہ بھی موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ ہم نے تو سنا اردو میں آ گیا. وہ اردو برائے راست مکتبہ شاملہ ہے، عربی مکتبہ شاملہ کا ترجمہ نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ عربی مکتبہ شاملہ کا ترجمہ کیا گیا اور ہر کتاب کا، ہر آئکن کا، آپشن کا ترجمہ کر کے شاملہ بنا دیا گیا. اردو میں نہیں، بلکہ وہ میں نے یا آپ نے کوئی بھی لائبریری ہم ڈیجیٹل ڈیزائن کریں، آپ نے ڈیزائن کی، میں نے، اور اس کا نام میں نے رکھ دیا اردو مکتبہ شاملہ. تو یہی ہوا ہے. اس کے اندر مخصوص لمیٹڈ سی کتابیں ہیں، اردو زبان کی کتابیں ہیں، مخصوص ایک اسکول آف تھاٹ ہے اس کی کتابیں ہیں، ان کی کتابیں ہیں. ان کے علاوہ جو ہے وہ کتابیں بہت کم ہیں اس کے اندر. اور اردو جو کتابیں ہیں وہ بھی عربی مکتبہ شاملہ سے لی ہوئی نہیں ہے، بلکہ الگ سے جو طبع شدہ لٹریچر ہے وہ ہے اس کے اندر. اچھا، اسمارٹ فون پر مکتبہ شاملہ بالکل چل جاتا ہے، لیکن اس کے آپشنز جو ہیں وہ ونڈوز والے شاملہ سے بہت مختلف ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو ونڈو سے ہی استفادہ کریں آپ. مکتبہ شاملہ کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اس میں غلطیاں ہیں. جو انسانی بشری تقاضے سے کچھ غلطیاں رہ جائیں ورنہ دانستہ طور پہ ایسے نہیں ہے کہ کسی اسکول آف تھاٹ کے لٹریچر کو بگاڑا گیا ہو اور اس کو شاملہ کا حصہ بنا دیا گیا ہو. تو خیر، چند ایک چیزیں ہیں مکتبہ شاملہ کے حوالے سے. دو ایک باتیں مزید کر کے پھر ہم سافٹ ویئر کی طرف چلتے ہیں. شاملہ میں جو آف لائن لائبریری ہے کوئی سی بھی، میرے علم کے مطابق مکتبہ شاملہ ڈیجیٹل، آف لائن ڈیجیٹل سب سے ضخیم لائبریری ہے. اس میں کم و بیش 29 سے 30 ہزار کتابیں موجود ہیں. 30 ہزار کتابیں ایک معنی رکھتی ہیں. اور 30 ہزار کتابوں سے مراد 30 ہزار جلدیں نہیں ہیں، بلکہ 30 ہزار کتابیں ہیں، اور بعض دفعہ ایک ایک کتاب کی 30 30 جلدیں بھی ہیں. تو بہت بڑا ذخیرہ ہے مکتبہ شاملہ. اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے. جو لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو خیر، مکتبہ شاملہ کے اندر میں نے عرض کیا کہ کتابیں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، ان سے نکال بھی سکتے ہیں. ایک فولڈر کی کتاب ہے اس کو دوسرے فولڈر میں لے جا سکتے ہیں، دوسرے فولڈر کی کتاب کو پہلے فولڈر میں، اپنی مرضی کا فولڈر بھی آپ بنا سکتے ہیں. تو مختلف اس میں آپشنز موجود ہیں. سرچ کے کئی انتہائی متنوع آپشنز موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ قرآن کریم سے کوئی آیت تلاش کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم سے آپ کوئی ایک ورڈ تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک جملہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، کہاں کہاں آیا ہے، کس کس صورت میں آیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے. آپ ایک ہی کلک سے شاملہ میں تلاش کر سکتے ہیں. آپ کو بتا دے گا کہ یہ ورڈ اتنی مرتبہ اس جگہ پہ آیا ہے، فلاں فلاں صورت میں آیا ہے. آپ حدیث سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک حدیث ہے، آپ کو اس کا ایک ورڈ یاد ہے، آپ کو دو الفاظ یاد ہیں، کوئی ایک جملہ یاد ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں کتاب میں آئی ہے لیکن کتاب بہت بڑی ہے، اس کتاب سے تلاش کرنا چاہتے ہیں. یا آپ دو چار کتابوں کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی میں ہو، آپ ان چار پانچ کتابوں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں. یا آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، جسٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ورڈ آیا ہے حدیث میں، تو آپ شاملہ کے اندر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب سے تلاش کرنا چاہتے ہیں. یا ایون کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کی کتاب میں آیا ہے، تفسیر میں آیا ہے، کہاں آیا ہے، تو آپ پورے کے پورے شاملہ سے کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں. شاملہ آپ کو یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ 29 ہزار کتابوں سے کوئی ایک جملہ ایک کلک کے ذریعے سے تلاش کریں، وہ آپ کو ہر جگہ سے ڈھونڈ کے دے دے گا. اچھا، آپ نے کتابوں تک رسائی حاصل کرنی ہے شاملہ میں جو موجود ہیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے. تو آپ موضوعات پہ شاملہ نے کتابیں مرتب کر رکھی ہیں. مثال کے طور پہ یہ حدیث کی کتابیں، تفسیر کی ہیں، یہ فقہ حنفی کی ہیں، شافی ہے، مالکی اور حنبلی ہے. مختلف آپ موضوعات پہ کتاب، موضوعات کے حوالے سے تلاش کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کتاب کے پہلے حرف کے حساب سے تلاش کرنا چاہیں، آپ کو جس کتاب کا پہلا حرف معلوم ہے تلاش کر سکتے ہیں. آپ کو کتاب کا ایک نام کا ایک ایک بیان سے، آخر سے، شروع سے، تو آپ اس ایک لفظ کے ذریعے سے اپنی پوری کتاب تک ایکسس کر سکتے ہیں. تو شاملہ کے اندر کتاب تک رسائی کے متنوع آپشنز ہیں. حدیث ہے، مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے وہ موجود ہے شعاب الایمان کے اندر. آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور کن کن کتابوں میں آئی، تو ایک آپشن ہے، اس کو آپ دبائیں گے تو آپ کو مسند احمد سے بھی نکال کے دے دے گا،
سنن ابن ماجہ سے نکال کے دے دے تو تخریج کا آپشن ہے، حدیث کی تخریج. اسی طرح سے حدیث کی تشریح ہے. آپ نے بخاری اوپن کر رکھی ہے اور فوراً آپ کو ضرورت پیش آئی کہ اس حدیث کی آپ شرح دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اسی جگہ پہ ایک جگہ پہ کلک کریں گے، اسی جگہ پہ رہتے ہوئے آپ کو تشریح میں پہنچا دے گا. مختلف روات ہیں حدیث کے، اگر کوئی طالب علم ہے آپ میں سے کوئی ریسرچر ہے تو راویوں کے حالات جو ہیں ان تک آپ ایکسس چاہتے ہیں، سند کے اندر چین کے اندر جو راوی آ رہے ہیں تو ان کے حالات آپ شاملہ سے معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں مکتبہ شاملہ کے حوالے سے. مجھے امید ہے کہ ایک کانسیپٹ اور آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ شاملہ کیا ہے. اب ہم شاملہ کی طرف چلتے ہیں. سوالات کا اگرچہ میں نے رکھا ہے لیکن سوالات ہم آخر میں لیں گے. شاملہ میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں. پہلے میں دکھا دیتا ہوں اصدار رمضان. اس پہ بات میں نہیں کروں گا، دکھا پہلے اس لیے دیتا ہوں کہ ایسے نہ ہو آخر میں ہمیں وقت نہیں ملے میں آپ کو وہ دکھا ہی نہ سکوں. تو اس کے بعد پھر اصدار روزہ پہ ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. یہ اصدار رمضان ہے، اصدار شوال بھی اسے بولتے ہیں. امید ہے کہ نئی اسکرین آپ کے سامنے یہ ہوگی. ذرا مجھے کنفرم کر دیں کہ اسکرین آپ کے لیے ویزیبل ہے. ایک نئی اسکرین میں نے شیئر کی ہے. جی بالکل. اچھا، تو یہ اصدار رمضان ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ آئکنز بنے ہوئے ہیں. اس میں آپ کسی بھی اس پہلے والے آئکن کو کلک کریں گے تو وہ کتابیں جو اس میں موجود ہیں شاملہ میں مختلف ترتیب سے آپ کے سامنے رکھ دے گا، فولڈرز کے حساب سے. اس طرح سے ساری کی ساری کتابیں ایک مخصوص ترتیب سے سن وفات کے حوالے سے اعتبار سے کہ جو شاملہ اس شاملہ کے اندر سب سے پرانے مصنف ہیں ان کی کتاب سب سے پہلے آ جائے، پھر اس کے بعد اس طرح کر کے. تو موضوعات کے حوالے سے پھر یہاں آپ کتابیں صرف دیکھنا چاہتے ہیں یا تحقیقی مجلات دیکھنا چاہتے ہیں، موافق للمطبوع غیر موافق للمطبوع یہ کیا پشتو ہے، یہ اگلے شاملہ کے اندر ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. مخطوطات، رسائل جامعیہ، کتب الیکٹرونیہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ متنوع ہے. آپ مثال کے طور پہ مجلات کو ان چیک کریں گے تو کچھ کتابیں کم، نمبر کو دیکھتے رہیں. یہاں 737 لکھا ہوا ہے، اگر میں کتب کو ان چیک کروں گا تو نمبر کم ہو جائے گا، چیک لگاؤں گا تو نمبر زیادہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں نے کتب اور مجلات نکال دیے، بقیہ مخطوطات وغیرہ رسائل جامعیہ وہ عقیدہ کے اندر 111 ہیں، الفرق والادیان والردود کے اندر 18 ہیں. اگر آپ کتب بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ تو وہ کتنا نمبر بڑھ جائے گا. تو خیر اس پہ جسٹ آپ کو دکھانا ہے، اس پہ تفصیل سے بات نہیں کرنی کیونکہ استعمال میں دوسرا رہنا ہے. قرآن کریم کے حوالے سے آپشن ہے، آئکن ہے. قرآن کریم پورے کا پورا آپ کے سامنے موجود ہوگا. اس میں یونیکوڈ فارمیٹ کے اندر آپ اسے کاپی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے صورتوں کے نام ہوں گے، سرچ کا آپشن ہوگا. تو یہ مکتبہ شاملہ کا اصدار روزہ اصدار رمضان جو ہے وہ ورژن ہے. اسے بھی آپ اپنے اس میں حصہ بنا سکتے ہیں، سسٹم کا حصہ بنا سکتے ہیں. اور ابھی جو میں شیئر کرنے لگا ہوں اسے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو بات تفصیل سے میں اس دارو رمضان پہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس دارو روزہ اگر آپ کو آ جائے گا تو اس دارو رمضان بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ وہاں آپشنز کم تو ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور جہاں زیادہ آپشن ہے، جب آپ سارے ان زیادہ اہم چیزوں کو سمجھ لیں گے تو وہاں جو کم ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گے. اور جسٹ آپ نے وہاں جا کے اس کو پریکٹس کرنا ہوگا. اچھا، ابھی جو نئی اسکرین میں نے شیئر کی ہے یہ ویزیبل ہے آپ کے لیے؟ جی اسکرین ویزیبل ہے. کوئی ایک کینڈیڈیٹ کنفرم کر دیں، میں نے ایک نئی اسکرین شیئر کی ہے، ویزیبل ہے آپ کے لیے؟ جی جی. جی شکریہ. اچھا، تو یہ ہے مکتبہ شاملہ. مکتبہ شاملہ کا اصدار الروضہ ورژن. اس کے وہی آئیکنز جو آپ نے تصویر میں دیکھے تھے پی پی ٹیز میں بات کرتے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کو ذرا ہم ون بائی ون ابھی ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ کچھ آپشنز ایسے ہیں جو نظر نہیں آ رہے. آئیکنز کچھ تو بنے ہوئے ہیں نا، کچھ ایسے آپشنز ہیں وہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو کتاب اوپن ہو اس حالت میں نظر آتے ہیں. آپ رائٹ کلک کرتے ہیں اس وقت نظر آتے ہیں. یا یہاں آپ آتے ہیں، ملف لکھا ہوا ہے، بحث لکھا ہوا ہے، شاشات، خدمات، مذکرات، ترقیہ، حیہ، نوافذ، مساعدہ. تو یہاں آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو چند ایک اہم جو بہت ضروری آپشنز ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، اسے استفادہ کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، ان پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں. مکتبہ شاملہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا، خاص کر یہ جو اظہار روضہ ہے، گولڈن شاملہ ہے یہ والا آپ کے سامنے موجود اس وقت. اس میں تقریباً 29,000 کے قریب کتابیں ہیں. وہ کتابیں کہاں ہیں؟ نظر تو نہیں آ رہی. شاملہ میں موجود کتابوں کو سامنے کیسے لے کے آنا ہے؟ دو طریقے ہیں. جو آئکن ہے اختیار و کتاب ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی. اس ونڈو کو آپ دیکھیں. اس ونڈو میں
آپ کو عقیدہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تفاسیر، علوم القرآن، متون الحدیث، شروح الحدیث، کتب التخریج والزوائد، کتب الالبانی، العلل والسؤالات، فقہ حنفی مالکی شافعی حنبلی، فقہ عام، کتب ابن تیمیہ، کتب ابن القیم، السیرہ والشمائل، التاریخ، التراجم والطبقات، الانساب. دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو اسی نشست میں اندازہ ہو جائے کہ کتنا تنوع اور ورائٹی ہے شاملہ کے اندر موجود کتابوں کے اندر. یعنی اتنے ملٹیپل موضوعات جو تقریباً میرے خیال میں جتنے یہاں موجود ہیں، تو ہماری دلچسپی کا موضوع کہیں نہ کہیں یہاں موجود ہوگا. ہماری دلچسپی ہوگی سیرت مبارکہ کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، حدیث مبارکہ کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ. تو جس کے ساتھ بھی آپ کو اس سے ریلیونٹ میٹیریل جو ہے، اس سے ریلیونٹ جو امہات کتب ہیں، وہ یہاں مل جائیں گی. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ شاملہ کی کتابیں کیسے سامنے لے کے آنی ہیں. تو پہلا طریقہ تو یہ ہے، اختیارو کتاب کو کلک کر دیں. کلک کیا تو سامنے یہ والا فولڈر آ گیا. اب اس سے آگے کہاں کیسے جانا ہے، میں دوسرا طریقہ بتا دوں، پھر آگے جائیں گے کہ کتابیں کیسے لے کے آنی ہیں. یہ تو جسٹ فولڈرز تھے. اچھا، اب دوسرا طریقہ کیا ہے شاملہ کے فولڈرز کو سامنے لانے کا؟ آپ سکرین پہ کسی بھی جگہ کلک کر دیں. یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں مکتبۃ شاملہ لکھا ہوا ہے، سکرین پہ کسی بھی جگہ کلک کریں گے تو فولڈر سامنے آ جائیں گے. یہ شاملہ کے فولڈرز ہیں. اس سکرین پہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں فولڈرز ہیں. فولڈرز کو یوں سمجھیے کہ جس طرح ہم کسی بھی فزیکل لائبریری میں جاتے ہیں، وہاں مختلف پورشنز بنے ہوتے ہیں. یہ سیرہ کا پورشن ہے، یہ حدیث کا پورشن ہے، یہ قرآن اور تفسیر کا ہے، یہ فلسفے کا ہے، یہ تقابل ادیان کا ہے. تو مختلف پورشنز بنے ہوتے ہیں. یا اس سے بھی تھوڑا آسان سمجھیے، جو ہر لائبریری میں ہوتا ہے، ریکس لگے ہوتے ہیں. ہر ریک پہ کسی ایک دو موضوعات کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی ہم فزیکل لائبریری میں جاتے ہیں تو وہاں ایک ریک ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا عقیدہ، اور دوسرا ریک ہو اس پہ لکھا ہوگا القرآن و علوم القرآن یا تفاسیر. ایک تیسرا ریک ہوگا یا تیسرا حصہ ہوگا لائبریری کا، اس میں لکھا ہوگا الحدیث و علوم الحدیث مثال کے طور پہ، یا شروح الحدیث و شروح الحدیث. اور ایک حصہ ہوگا اس پہ لکھا ہوگا جو ہے وہ العلل و سوالات، السیرہ و شمائل، التاریخ والحضارہ الاسلامیہ. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو لکھ کے بتایا جاتا ہے کہ اس ریک میں آپ کو اس لکھے ہوئے موضوع کے مطابق کتابیں ملیں گی. یہی سمجھیے کہ یہ جو فولڈرز ہمارے سامنے ہیں، یہ حقیقت میں ریکس ہیں جو فزیکل کسی بھی لائبریری میں ہوتے ہیں. آپ پر ریک پہ تالا لگا ہوتا ہے، بعض دفعہ پن لگائی ہوتی ہے، شیشہ لگا ہوتا ہے. تو آپ جیسے ہی شیشے کو ہٹاتے ہیں، پردے کو ہٹاتے ہیں، آپ تالے کو کھولتے ہیں، تو سامنے کتابیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو یہ سمجھیے کہ شاملہ کے جو فولڈرز ہیں، ان پہ تالا لگا ہوا ہے. تالے کو کیسے اوپن کرنا ہے؟ آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ پلس کا نشان ہے، اس پہ کلک کر دیں، یا یہاں ڈبل کلک کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی بار، ایک نئی فہرست آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے. عقیدہ کو ہم نے کلک کیا تھا، تو ایک نئی کلک، ہم متون الحدیث کو کلک کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا، متون الحدیث کو کلک کیا تو یہ سامنے آ گئی، ہمارے سامنے ایک بار سامنے آ گئی ہے، اور نام سامنے آ گیا. آپ دیکھیں ذرا، حلیت الاولیاء ہے، حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء، شعاب الایمان ہے، سنن نبی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے. اسی طرح سے آپ آگے چلتے جائیں، یہاں سے یہ ایرو کا جو نشان ہے، اس کے ذریعے سے آپ نیچے سکرول کر سکتے ہیں. مسند بزار ہے، الادب المفرد ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی. اسی طرح سے الدعاء للطبرانی. آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نیچے آئے تو آپ کو سینکڑوں کتابیں ملیں گی جسٹ اس ایک فولڈر میں. تو یہ طریقہ ہم نے سیکھا کہ فولڈر کیسے سامنے لے کے آنے ہیں. دو طریقے ہیں اس کے، اور وہ اختیارو کتاب کے ذریعے اسکرین پہ کلک کر کے پھر کسی بھی فولڈر کی جو میری دلچسپی کا ہے، اس کی کتابیں کیسے سامنے لے کے آنی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ڈبل کلک کر دیں آپ، یا آپ یہ جو پلس کا نشان ہے اس پہ کلک کر دیں، فولڈر اوپن ہو جائے گا، آپ اپنی مرضی کی کتاب لے سکتے ہیں. ایک بات ہوگی، یہ بہت اہم بات تھی. دوسری بات، آپ یہ جو فولڈر سامنے آ گیا ہے، اس میں مثال کے طور پہ آپ نے یہ فولڈر بھی کھول لیا، یہ فولڈر بھی کھول گیا، تو بڑی لمبی فہرست ہوگی، رش لگ گیا ایک. آپ دوبارہ سے ان فولڈرز کو اپنی اصلی حالت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی ریک آپ نے کھول لیے، اور ہر ریک کا تالا کھول دیا، اور کتابیں جو آپ نے نکال لی وہاں سے، تو ایک رش سا لگ گیا لائبریری کے اندر. آپ ان ریکس کو کتابیں واپس رکھ کے بند کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی کلک سے شاملہ اپنے ریکس کی ساری کتابیں واپس لے جائے، اور ریکس بند ہو جائیں، فولڈرز بند ہو جائیں. اس کے لیے آپ یہاں نیچے آ جائیں. یہ جو ضبط الشجرہ ہے، اس کو آپ کلک کر دیں، تو آپ کے فولڈر سارے بند ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی جیسے تالے لگ گئے دوبارہ سے.
تو یہ اہم چیز تھی، اس میں بعض دفعہ بڑی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ کر لیا۔ اب یہاں آئیے کہ کتاب تک آپ نے کیسے رسائی حاصل کرنی ہے۔ آپ کی جو 29,000 کتابیں ہیں وہ اسی لڑی میں پروئی ہوئی ہیں، اسی فہرست کے اندر ہے، انہی فولڈرز کے اندر ہے۔ العقیدہ کے اندر ہوں گی کوئی 1,000 2,000 کتابیں ہوں گی، متون الحدیث کے اندر ہوں گی 1,500 2,000 کتابیں ہوں گی، شروح الحدیث کے اندر 500 700 کتابیں ہوں گی۔ اسی طرح سے مختلف موضوعات پہ آپ چلتے چلے جائیں تو سینکڑوں کی کتاب کی تعداد میں آپ کو کتابیں ملیں گی تقریباً فولڈرز کے اندر۔ ہم نے اپنی کتاب تک رسائی حاصل کیسے کرنی ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ مجھے جو کتاب چاہیے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ شاملہ میں کہاں موجود ہے اور میں اسے استفادہ کر سکوں، تو اس کے طریقے ہیں اپنی کتاب تک ایکسیس اور رسائی کے۔ وہ کئی طریقے ہیں ہماری مختلف حالات کے مطابق۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ مجھے کتاب کا پورا نام آتا ہوتا ہے، تو اگر آپ کو پورا نام آتا ہے تو کتاب تک رسائی کا ایک طریقہ ہے۔ بعض دفعہ ہمیں کتاب کے نام کا ایک حصہ آتا ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ آتا ہوتا ہے، کتاب تک رسائی کا دوسرا طریقہ ہے، شاملہ آپ کو دیتا ہے۔ ہمیں کتاب کے نام کا ایک حرف آتا ہوتا ہے پہلا، کہ اس حرف سے نام شروع ہوتا ہے، بقیہ کچھ معلوم نہیں ہے، تو کتاب تک رسائی کا ایک تیسرا طریقہ ہے۔ ہمیں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اس موضوع پر ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا ایک لفظ کیا ہے، اس کا ایک حرف کیا ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہے، جسٹ موضوع معلوم ہے، تو کتاب تک رسائی کا تیسرا طریقہ ہے۔ تو یہ 4 بنیادی طریقے ہیں۔ اگر آپ کو کتاب کا موضوع معلوم ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ موضوع معلوم ہے مطلب آپ کو معلوم ہے کہ میری کتاب حدیث کے بارے میں ہے، شرح حدیث کے بارے میں ہے، یا تفسیر کے بارے میں ہے، تو آپ متعلقہ جو فولڈر ہے اسے اوپن کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو تفسیر ابن عباس چاہیے، یا آپ کو تفسیر ابن کثیر چاہیے، یا آپ کو صفوت التفاسیر چاہیے، فی ظلال القرآن چاہیے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری تفاسیر ہیں، اگرچہ آپ کو یہ نام آتے نہیں آتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میری کتاب جو ہے وہ تفسیر کی کتاب ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تفاسیر کو اوپن کریں گے، آپ 1 بائی 1 اس کو دیکھیں گے، فہرست کو۔ کتاب کا نام نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، تو آپ اس کو دیکھیں گے، دیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، تو آپ کو یہ دیکھیں، یہ تفسیر مجاہد مل گئی ہے، وہاں ہمیں تفسیر مجاہد ہی چاہیے تھی۔ تفسیر جلالین مل گئی، یہ رکھی ہوئی ہے، ہمیں تفسیر جلالین ہی چاہیے۔ تفسیر ابن عباس چاہیے تھی، یہ مل گئی ہے ہمیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو آپ کو کیا ہوگا، آپ تھوڑا سا تلاش کریں گے، آپ کو جب موضوع کا فولڈر اوپن کریں گے، آپ کتاب تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ اچھا، بعض دفعہ ہوتا ہے ہمیں کتاب کے نام کا ایک حصہ آتا ہے، یا کتاب کا پورا نام آتا ہے۔ اگر آپ کو نام آتا ہے یا پورا نام، تو آپ پھر یہاں لکھیں، اس بار میں، یہ سرچ بار ہے، اور اس کا تعلق کتاب کے نام کے ساتھ ہے۔ آپ کو یہ کتاب یہ لکھ کے ہوگا، وہ تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دے گا۔ مثال کے طور پہ ہمیں چاہیے تنویر المقباس، یہ دیکھیں، آپ ابھی لکھ ہی رہے تھے، وہ آٹو، چونکہ شاملہ کے اندر یہ سیٹنگ بھی ہوتی ہے کہ آپ جیسے جیسے لکھتے جائیں وہ ساتھ ساتھ تلاش کرتا جائے، پورا نام لکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو ابھی ہم نے تنویر المقبا لکھا تھا، وہ ہمارے سامنے آ گئی کتاب۔ ہمیں مثال کے طور پہ چاہیے ہمیں چاہیے ایلال ابن ابی حاتم، یہ دیکھو، ایلال الحدیث لابن ابی حاتم۔ مجھے یعنی کتاب کا پورا نام نہیں لکھا میں نے، حالانکہ کتاب کا نام ہے ایلال الحدیث لابن ابی حاتم، میں نے لکھا ایلال ابن ابی حاتم۔ تو چونکہ نام کے اندر کچھ الفاظ ملتے جلتے آ رہے تھے، اس لیے وہ تلاش کر کے دے رہے۔ تو آپ کو کتاب کے نام کا ایک ورڈ آتا ہو، پورا نام آتا ہو، آپ یہاں لکھیں تو شاملہ سے ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، یہ آئیکن بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ فولڈر جو ہے وہ آپ کے سارے کھل چکے ہیں، تو ہم نے دوسرا طریقہ سیکھنا ہے۔ تو فولڈر ہم بند کرنا چاہتے ہیں، ریکس کو تالے لگانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ضغط الشجرہ کو دبا دیں۔ کلیئر ہو گیا؟ فولڈر بند ہو گئے۔ اچھا، یہ 3 طریقے ہو گئے، کتاب کے موضوع کے ذریعے سے، کتاب کے نام کا ایک حصہ آتا ہے یا پورا نام آتا ہے۔ آپ کو بعض دفعہ کتاب کے نام کا پہلا ورڈ آتا ہوتا ہے، کہ یہ کتاب شروع ہوتی ہے با سے، قاف سے، میم سے، تو آپ تصفیہ کو دبائیں، یہ اوپر دیکھیں 3 آئکنز بنے ہوئے ہیں، 3 آپشنز ہیں۔ مجموعات لکھا ہوا ہے، مجموعہ فولڈر کو کہتے ہیں، جو ہم نے ابھی تک ڈسکس کر رہے تھے۔ تصفیہ یعنی آپ کتاب کو حروف ہجا کے ذریعے سے، کتاب کے نام کا پہلا حرف آپ کو آتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ ایکسس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ سابق، آپ نے سب سے آخر میں جو کتابیں اوپن کی ہوں گی شاملہ میں، 15 20 کے قریب، وہ یہاں پہ اوپن ہوں گی، کھلی ہوں گی، آٹو سیو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو تصفیہ، آپ کی مثال کے طور پہ کتاب کا نام شروع ہوتا ہے قاف سے،
آپ کاف کو پریس کر دیں، کاف سے شروع ہونے والی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. دیکھیں، قم فانذر، قاعدۃ جلیلہ فی معرفت الجرح والتعدیل، قاعدۃ فی استثمار الاخطاء، قصۃ من قصص البحار فی القرآن. تو آپ فہرست کے آخر تک چلے جائیں، آپ کو قاف سے شروع ہونے والی کتابیں ملیں گی. شاملہ کے اندر جتنی کتابیں قاف سے شروع ہوتی ہیں وہ یہاں ساری کی ساری جمع ہو گئی ہیں. آپ کو میم سے شروع ہونے والی کتابیں آپ دیکھ لیں، میم سے شروع، منہجیۃ فی طلب العلم، ما هو الفرق بین اسماء اللہ و صفاته، مجموعۃ الرسائل فی اہم المسائل. سمجھ رہے ہیں؟ امید ہے یہ بھی کلیئر ہوگا. اچھا، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ لام تعریف کا جو ہے وہ نکال کے آگے جو حرف ہے وہ آپ نے لکھنا ہوگا. مثال کے طور پہ میں نے با کو پریس کیا تو یہاں الباحث آ گیا، ال آ گیا، ال. تو لام تعریف کنسیڈر نہیں کرتا شاملہ، لام تعریف کے آگے والا جو حرف ہے وہ پہلا حرف کنسیڈر کرتا ہے. تو مجھے امید ہے یہ والی بات شاملہ سے اپنی مطلوبہ کتاب تک ایکسیس اور رسائی کیسے حاصل کرنی ہے بہت اہم آپشن تھا، اور امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا، عارض کامل یہاں آئیکن کام نہیں کرتا. آپ آگے جا کے دیکھیں گے سرچ کے اندر جب ہم سرچ کر لیتے ہیں کوئی بھی چیز تو وہاں بھی عارض کامل آ رہا ہوتا ہے. میں دکھاؤں گا آپ کو، تو وہاں یہ کام کرے گا. یہاں آپ اس کو 100 مرتبہ بھی پریس کر دیں یہ کام نہیں کرے گا. اس طرح سے اظہار، اخفاء الشجرہ، آپ دیکھیں ذرا اس پہ رکھیں، اظہار او اخفاء الشجرہ. شجرہ کہتے ہیں فہرست کو، فہارس الکتب، فہرس الکتاب. اس کتاب، ہم کتاب ایک اوپن کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ لے لیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسی کتاب ہے، یہ اس کے اندر شجرہ نہیں ہے. دیکھیں، اب اس کو دبائیں گے تو فہرست سامنے آ گئی، دبائیں گے فہرست چھپ گئی. کسی کا مائک جو ہے وہ دوبارہ سے انمیوٹ ہو گیا، کائنڈلی اس کو ذرا چیک رکھیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا تعلق فہرست کے چھپانے اور اسے ظاہر کرنے کے ساتھ ہے. اچھا، آگے والا جو آئیکن ہے تعلیق کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آپ شاملہ کے اندر نوٹس لکھ سکتے ہیں. اپنی کوئی سی بھی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ کوئی سا بھی نوٹ لکھنا چاہیں. مثال کے طور پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. اس کو آپ، یہ تعلیق ہے، اظہار اخفاء تعلیق. آپ اپنا نوٹ لکھا آپ نے، اور اس نوٹ کو آپ نے نیچے دوسرے آئیکن سے، سیو کے آئیکن سے، یہ وہ دیکھیں حفظ تعلیق، اس کو آپ نے پریس کر دیا. تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، آپ کی وہ جو تعلیق ہے، آپ نے جو نوٹس دیے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، شاملہ میں محفوظ ہو جائیں گے. آپ کتنے عرصے بعد بھی کتاب کو اوپن کریں گے آپ کی لکھی ہوئی تحریر یہاں پہ موجود ہوگی. تو خیر، یہ والا جو آئیکن ہے اس کا فہرست کے ساتھ تعلق ہے، آگے والے کا تعلق ہے تعلیق کے ساتھ. اچھا، یہ جو تین آئیکنز ہیں یہ اہم ہیں. شاملہ کے اندر آپ کو مختلف چیزیں تلاش کرنے کی، عبارت، جملہ، ورڈ تلاش کرنے کی شاملہ آپ کو جو ہے وہ متنوع ورائٹی دیتا ہے، آپ کو تنوع دیتا ہے تلاش کے اندر. تلاش کے کئی ایک آپشنز موجود ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو تینوں آپشنز ہیں ان کا تعلق تلاش کے ساتھ ہے. شاملہ سے آپ کچھ بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں، کوئی کتاب ہے، اس کتاب کے کھلے ہوئے صفحے سے کوئی ایک جملہ یا ایک لفظ تلاش کرنا چاہتا ہوں، یا میں شاملہ کی کھلی ہوئی پوری کی پوری کتاب سے کوئی عبارت تلاش کرنا چاہتا ہوں. کتاب اوپن ہے، اوپن کتاب کے کھلے ہوئے صفحے سے، یا جو اوپن کتاب ہے اس پوری کی پوری کتاب سے میں کوئی عبارت تلاش کرنا چاہتا ہوں، یا میں تلاش کرنا چاہتا ہوں شاملہ کی 2 3 4 کتابوں سے، ایک فولڈر کی 100 200 کتابوں سے، یا 2 3 4 فولڈرز کی ملٹیپل کتابوں سے، یا پورے کے پورے شاملہ کی کتابوں سے. تو یہ جو تین آئیکنز ہیں یہ انہی چیزوں کے بارے میں ہے، انہی تلاش کے متنوع آئیکنز کے آپشنز کے بارے میں ہے. ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم مجموعات میں آتے ہیں، کوئی کتاب اوپن کرتے ہیں، شعب الایمان ہم اوپن کر لیتے ہیں. ہم اس کتاب کے کوئی یہ دیکھیں شجرہ چھپا ہوا ہے تو اس کو ہم نے ظاہر کر لیا. آگے چلے جاتے ہیں، یہ والا پیج ہے. تو پیج چونکہ بڑا ہے، اس کے اندر تقریباً کو 12 14 15 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. مجھے یہ تو پتا ہے، کسی کتاب سے میں نے ریفرنس دیکھا تھا کہ شعب الایمان پہلی جلد کے صفحہ 342 پہ یہ والا جملہ موجود ہے، حدیث کا یہ ٹکڑا موجود ہے، یہ والی عبارت موجود ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں مجھے مل نہیں رہی، یا میرے پاس پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے. تو میں اس کھلے ہوئے صفحے سے وہ عبارت تلاش کرنا چاہتا ہوں. تو اس تلاش کا طریقہ یہ ہے کہ صفحہ کھلا ہو، آپ یہاں پہ آ جائیں اس بار کے اندر، اور آپ وہ والا لفظ لکھ دیں. مثال کے طور پہ اس پیج کے اندر ایک ورڈ ہے میں تلاش کر رہا ہوں جو النبوہ، اور مجھے مل نہیں رہا. میں نے یہاں لکھا اور اس کو دبا دیا، وہ ورڈ اگر موجود ہوا تو وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. آپ دیکھیں
आप देखें ज़रा नीचे आए तो ये लिखा हुआ है, रेड कलर का हो गया, अन्नुबुवा। देख रहे हैं आप? मिसाल के तौर पे कोई और वर्ड है, हम वो तलाश करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अल कुरआन इसमें देखना चाहते हैं, कहीं लिखा हुआ है तो कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा। आप देखें, जहां जहां भी लिखा होगा वो रेड हो गया, यहाँ भी रेड हो गया, यहाँ भी रेड हो गया। समझ में आ रही है? तो इसका ताल्लुक, ये जो पहला सर्च का ऑप्शन है, इसका खुली हुई किताब के खुले हुए सफ़े के साथ इसका ताल्लुक है। अच्छा, आप इस पूरी की पूरी किताब से कोई चीज़ तलाश करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई हदीस है और आपको मालूम है कि ये शुआबुल ईमान नहीं आई, तो हम वो हदीस तलाश कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रही, मुताल्लिका अबवाब को भी देखा, मुताल्लिका जो किताबें थी उनको भी देखा, लेकिन मिली नहीं है, तो हम यहाँ आके वो हदीस लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हदीस कोई देख लेते हैं जो यहाँ मौजूद भी हो, फिर सफ़ा बदल के हम उसे तलाश कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हदीस है इत्तकुन्नार वलो बिशिक्की तमरा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। आप इसे यहाँ लिख दें, इत्तकुन्नार, इत्तकुन्नार लिख दें जस्ट। और ये वाली जो विंडो आई इस पे आपने ये जो सर्च बार है यहाँ लिखा और एंटर दबा दिया, या ये जो दूरबीन बनी हुई है तनफीजुल बहस, इसको दबा दिया, तो तलाश किया, वो जाके सफा नंबर 194 पे हदीस निकाल के हमारे सामने ले आए। समझ रहे हैं ना आप? तो कोई और हदीस देख लेते हैं जो हमने देखी ना हो, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसमें है या नहीं है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, नहीं है, नहीं मिल रही इसमें। बिन्निया करके देखते हैं, बिन्निया, बिन्निया, इन्नमल आमालु बिन्निया, ये देखें बिन्निया के साथ है, क्या बात है। हमने वर्ड तब्दील किया, मुझे भी मालूम नहीं था कि ये है या नहीं है। तो चूंकि मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं इस रिवायत के, सही बुखारी की पहली रिवायत के, तो बिन्निया किया तो वो हमें कहाँ ले गया, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 160 और हदीस नंबर 6419। ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनको भी समझने, मैंने बोल तो दिया है, ये जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है ये जिल्द नंबर है, वॉल्यूम नंबर शुआबुल ईमान की जिल्द नंबर 9 है और पेज नंबर 160 है, और हदीस नंबर 6419 यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला सर्च का आइकन भी आपको समझ में आ गया होगा कि खुली हुई किताब से अगर आप तलाश करना चाहते हैं, पूरी की पूरी किताब से, तो आप यहाँ से तलाश करेंगे। अच्छा, इसमें बाज दफा होता है कि मैं इसमें एक जुमला लिख रहा होता हूँ और मुझे पता होता है कि ये जुमला इस किताब में है लेकिन मिल नहीं रहा होता, तो उसमें बाज दफा हमारे लिखने में कमी बेशी होती है। अगर 100% आप कंफर्म है कि इस किताब में है लेकिन मिल नहीं रहा, तो हमारे लिखने में कमी होती है। आप अल्फाज कम कर दें, जिस तरह अभी हमने किया, इन्नमल आमालु बिन्नियात लिखा नहीं मिला और बिन्निया लिखा मिल गया। अगर हम इन्नमल आमालु शुरू में ही लिखते तो हमें मिल जाता, ये वाली स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ती। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी कि खुली हुई किताब से आपने कैसे तलाश करना है। अच्छा, यही वाला आइकन अगर कोई किताब खुली हुई नहीं है फिर भी इस्तेमाल हो जाता है। मिसाल के तौर पे इसको क्लिक करेंगे तो वही स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब भी आप तलाश कर सकते हैं, लेकिन ये तलाश होगी कुरान करीम से। कुरान करीम से तलाश यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ भी हम पहुंचेंगे तो बात करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ जाए बगैर, जो कुरान करीम और तफसीर वाला आइकन है, ऑप्शन है, वहां जाए बगैर आप डायरेक्ट इस जगह से कुरान कुरान करीम से कुछ तलाश करना चाहते हैं, कोई आयत मुबारका, कोई एक एक लफ्ज है या कोई एक जुमला है, वो आप तलाश करना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुतिबा अलैकुमुस सियाम लिखा, तो ये हमें कुरान करीम से तलाश करके देगा। थोड़ा सा वेट करवा रहे हैं, और ये देखें आप, फौरन से कुरान करीम से तलाश करके दे दिया कि सूरह बकरा है और आयत नंबर 183 है, और ये आयत पूरी की पूरी हमारे सामने है। क्लियर? ये वाला आइकन बाज दफा किताब अगर ओपन नहीं हो फिर भी इस्तेमाल होगा, लेकिन ये कुरान करीम से तलाश करेगा। तो यहाँ इतनी बात काफी है, आगे देखते हैं। शामिला का जो तलाश करने का आप ये कह दीजिए कि ज्यादा वसी ऑप्शन है, वो ये वाला है कि आप इस ऑप्शन के जरिए से शामिला की एक किताब से, एक फोल्डर की मुख्तलिफ किताबों से, दो फोल्डर्स की मुतनव्वे किताबों से, या 4 5 6 फोल्डर्स, या पूरे के पूरे शामिला से आप तलाश करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है? ये वाली विंडो तो वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 मरतबा देखी, बाहसुन फिल कुरानिल करीम और किताबिल हाली के अंदर। अच्छा, वाव और आओ को समझ लें। वाव का मतलब होता है कि अगर आप ये मुख्तलिफ सर्च बार इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आपने एक वर्ड यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, तो और वाव को आप दबाते हैं, मतलब ये है कि ये वाले अल्फाज मुझे
एक ही सफ़ा के अंदर, सफ़े के अंदर जाए, एक ही सफ़े में लिखे हुए हो और इसी तरतीब के साथ लिखे हुए हो, मुझे मिल जाए। वाओ का मतलब ये है, जब आप मुख्तलिफ बार्स को, और ये हम हमें पता नहीं होता कि जो है वो जुमला क्या है, जस्ट एक दो तीन वर्ड्स हमें आते होते हैं, तो हम मुख्तलिफ बार्स में लिख देते हैं। जब पूरा हमें जो है वो जुमला अल्फाज को लिख रहे होते हैं मुख्तलिफ बार्स में। अच्छा, बाज दफा होता है कि आप को वो अल्फाज जो है वो मालूम होते हैं कि ये वाले अल्फाज आए हैं, लेकिन ये नहीं कि सफ़े पे सारे आ गए हैं, या उनमें से एक दो एक सफ़े पे आए हैं, बकिया दूसरे सफ़े पे आए हैं, तो फिर वाव को चेक लगाने की बजाय औ को दबा दें। तो यहाँ इन बार्स में मुख्तलिफ लिखे हुए अल्फाज में से अगर कोई की बात काफ़ी है यहाँ। जो अहम बात है वो ये कि शामिला की आप मल्टीपल किताबों से ये तलाश करना चाहते हैं कोई चीज़, मिसाल के तौर पे कोई एक हदीस है, वो आप बुखारी से, मुस्लिम से, इसी तरह से इब्ने माजा से वगैरह से तलाश करना चाहते हैं, या कोई एक कौल है, तफसीर का कौल है, वो आप तफसीर मुजाहिद से भी, तफसीर लेकिन यार इब्ने ये अब्बास से खत्म भी, नहीं करता। तबरी से, तबरी से, तो मुख्तलिफ किताबों से आप तलाश करना चाहते हैं। उसका तरीका ये है कि आप वो जुमला यहाँ लिखें। मिसाल के तौर पे हम हदीस ले लेते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही अहब्बा इलैहि, बस यहाँ तक, मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, ओ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हदीस हमने ले ली। ये हदीस किस किताब में है मुझे मालूम नहीं। मुझे तवक्को है कि ये शुआबुल ईमान में होगी, ये इब्ने माजा में होगी, ये सुनन नबी दाऊद में होगी, ये सही इब्ने खुजैमा में होगी। तो मैं इन तीन चार पांच किताबों से तलाश करना चाहता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि हदीस में यहाँ लिखूँ, और उसके बाद ये फोल्डर्स हैं जो हमने बिल्कुल पहले नंबर पे इख्तियारुल किताब में सीखे थे, ये वो रैक्स हैं जिनको ताले लगे हुए हैं। तो ये फोल्डर्स हैं, जिस फोल्डर की किताबों से आप तलाश करना चाहते हैं उस पे क्लिक करें। जैसे मैंने मुतूनुल हदीस पे क्लिक किया, आप उलूमुल कुरान से करना चाहते हैं, तफासिर से करना चाहते हैं, शुरूहुल हदीस से करना चाहते हैं, तो आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अगली तीसरी विंडो में देखेंगे कि उन सारी किताबों के नाम आ जाएंगे जो इस फोल्डर में मौजूद होंगी। सही हदीस का फोल्डर है तो हदीस की किताबें हैं। मिसाल के तौर पे शुआबुल ईमान है, उससे मैं तलाश करना चाहता हूँ सुनन इब्ने माजा से, सही इब्ने खुजैमा से, वगैरह वगैरह। तो जिस जिस किताब से आप तलाश करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते जाएं, चेक लगाते जाएं उस पर। मुसनद बज़ार से आप करना चाहते हैं, इसी तरह से अल अदबुल मुफरद से करना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है? मिसाल के तौर पे एक फोल्डर की आपने पांच छह सात किताबें ले ली, बस आप कहते हैं इन्हीं से तलाश करना है। तो हदीस लिखी, फोल्डर मुंतखब किया, उसकी किताबें मुंतखब की, और उसके बाद यहाँ आके आपने प्रेस कर दिया तनफीजुल बहस को। हम करके भी देख लेते हैं। तो इसने तलाश किया, हमें कहीं भी नहीं मिली इन चार पांच छह किताबों में इन अल्फाज के साथ। ये हदीस शामिला ने हमें तलाश करके नहीं दी। अल्फाज बदलेंगे में भी नताइज आ जाए, तो ये वाली विंडो हमारे सामने आ जाएगी। अगर नताइज होते तो हमारे सामने कोई मिसाल के तौर पे हदीस ले लेते हैं जो अभी हमने देखी, इत्तकुन्नारा वलो बिशिक्की तमरा, वो तलाश करते हैं। फैसल खलील इत्तकुन्नार, साहब, हमें 1 मिनट दीजिएगा। जी जी। हाजिरी लिंक चैट बॉक्स में दे दिया गया है। तमाम मुअल्लिमीन मुअल्लिमात से माही कोर्स वाले जो अभी हमारे साथ शरीक हैं, तो वो हाजिरी अपनी लगा लें वहाँ पे। जो हजरात पहले के हैं या किसी और ग्रुप से यहाँ पे शरीक हैं, तो वो अपनी हाजिरी न लगाएं। और जी तो आखिरी गुजारिश ये कि बार बार ये माइक ऑन कर लेते हैं अहबाब, तो अपने माइक ऑफ रखें। जी शुक्रिया, जारी रखिए जी फैसल साहब। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, तो वो हमने हदीस में अर्ज किया कि तलाश करनी है, कोई सा भी जुमला है एक फोल्डर की मल्टीपल किताबों से, तो आपने वो जुमला यहाँ लिखा, हदीस लिखी, आयत मुबारका, जो भी जुमला आप तलाश करना चाहते हैं, फोल्डर, और फिर उसकी किताबें मुंतखब की, और तनफीजुल बहस को दबा दिया। तो आप देखें शुआबुल ईमान में वो हदीस चूंकि मौजूद थी, हम अभी देख चुके हैं, मैंने वही हदीस लिखी, तो इसने तलाश करके हमारे सामने रखी। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी अहम बात है, इसकी आपको जरूरत पेश आएगी अगर आप शामिला से इस्तेफादा करते हैं। की मल्टी किताबें हैं, आप दो फोल्डर्स की, मिसाल के तौर पे मुतूनुल हदीस में नताइज नहीं मिले जिस तरह पहले हदीस थी, आप उसके साथ शुरूह हदीस को मिलाना चाहते हैं, उसकी किताबें भी मुंतखब करने का वही तरीका है, चेक लगाते जाएं। साथ में आप कह रहे हैं कुतुबुल अलबानी को भी मिलाने, हो सकता है इनमें से किसी किताब में मौजूद हो, आप उनको भी मिला लें। तो आप ये किताब मुंतखब करने का तरीका ये है। अच्छा, आप किसी किताब मुंतखब शुदा की किताब को गैर मुंतखब करने का, अनचेक करने का तरीका ये है कि दोबारा क्लिक कर दें, वो जो टिक है वो खत्म हो जाएगा, अनचेक हो जाएगी किताब। तो मुझे उम्मीद है
یہ ملٹیپل کتابوں کی، ایک فولڈر کی یا ملٹیپل فولڈرز کی ملٹیپل کتابوں سے تلاش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اچھا، آپ شاملہ کی کسی ایک فولڈر کی ساری کتابوں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے لا یؤمن احدکم لکھا اور وہ حدیث ہمیں نہیں ملی، دو تین چار پانچ کتابوں میں۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے متون الحدیث کو پکڑا اور المجموعۃ کلھا یہ کر دیا۔ آپ دیکھیں گے صرف متون الحدیث کی ساری کتابوں پہ چیک لگ جائے گا، اور کسی فولڈر کی کتاب پہ چیک نہیں ہوگا، عقیدہ پہ نہیں ہے، تفاسیر پہ نہیں ہے، علوم القرآن پہ نہیں ہے، جسٹ متون الحدیث پہ، اور ساری کتابیں منتخب ہو گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اب میں متون الحدیث میں جتنی کتابیں موجود ہیں ان سے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، دو فولڈرز کی ساری کتابوں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، متون الحدیث آپ نے منتخب کیا، کتب ابن ابی دنیا اس پہ بھی المجموعہ تو کلھا کر دیا۔ اس کے بعد تنفیذ البحث کو کریں گے تو ان دو فولڈرز کی کتابوں سے تلاش کر کے دے دے گا۔ اچھا، آپ کتابوں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جمیع و کتب البرنامج کر دیں۔ آپ دیکھیں العلل والسوالات پہ بھی چیک لگا ہوا نہیں ہے، اسی طرح سے آپ مکتبۃ الحاج پہ آئیں گے، چیک لگا ہوا نہیں ہے، الفرق و ردود پہ نہیں ہے۔ آپ جب جمیع و کتب البرنامج کر دیں گے تو کوئی بھی فولڈر کریں گے ہر کتاب پہ چیک لگا ہوگا۔ آپ دیکھیں التجوید والقراءات کو کھولیں، مکتبۃ الحاج کو کھولیں، اور علوم الحدیث کو کھولیں، ہر جگہ پہ۔ تو مجھے امید ہے کہ شاملہ کی ایک کتاب، ایک فولڈر کی ملٹیپل کتابیں، دو فولڈر کی ملٹیپل کتابیں، پورے کے پورے شاملہ کی کتابوں سے اس تلاش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اچھا، آپ نے جو فولڈر منتخب کیے ہیں، پورے کا پورا شاملہ منتخب کر لیا، آپ اسے ان چیک کرنا چاہتے ہیں، الغاء المجموعہ کر دیں۔ پورے کا پورا شاملہ کرنا چاہتے ہیں تو الغاء جمیع الکتب کریں گے، لیکن بہتر ہوا پہلے میں نے الغاء المجموعہ پہ بات کر دی، یعنی اس فولڈر کی آپ ساری کی ساری کتابوں کو ان چیک کرنا چاہتے ہیں تو الغاء المجموعہ کر دیں، بجائے یہ کہ آپ ایک ایک کتاب پہ جا کے اس کو ان چیک کریں، اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی، آپ الغاء المجموعہ کر دیں تو وہ سارے کے سارا فولڈر ان چیک ہو جائے گا۔ اور ابھی یہ فولڈر ان چیک ہوا لیکن تفاسیر پہ چیک لگا ہوا ہے، علوم القرآن پہ، تو آپ اگر سارے کے سارے شاملہ سے آپ ان چیک کرنا چاہتے ہیں تو الغاء جمیع الکتب کر دیں، تو اب کیا ہوگا، سارے کا سارا شاملہ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ تلاش کے حوالے سے یہ جو اہم ترین چیز تھی یہ آپ کے علم میں آ چکی ہوگی۔ اچھا، میں ابھی یہ ایروز جو ہیں یہ کلیئر ہے، ایک اہم جو آئیکن ہے اس پہ بات کر کے پھر تخریج اور شرح پہ بات کر کے میں بات ختم کر دوں گا۔ یہ شاملہ کے اندر جو حدیث جو تفسیر کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے آپ میں سے احباب ہیں، ان کے لیے یہ دلچسپ جو ہے وہ آپشن ہے کہ آپ درس قرآن تیار کر رہے ہیں، قرآن کریم کے کسی آپ نے خاص پہلو پہ آپ نے کوئی لیکچر دینا ہے، کسی تفسیر کے حوالے سے آپ نے کوئی موضوع تیار کرنا ہے، کوئی ریسرچ آرٹیکل تیار کرنا ہے، تو آپ کو پورے کا پورا قرآن بھی یہاں مل جائے گا یونیکوڈ فارمیٹ میں، آپ اسے کاپی پیسٹ بھی کر سکیں گے۔ یعنی ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی آیت جو ہے اس کا حوالہ دینا ہوتا ہے تو آیت آپ یہاں سے لے لیں، سلیکٹ کریں، کنٹرول سی کریں، اور ورڈ میں جا کے کنٹرول پی کر دیں، کنٹرول وی کر دیں، تو وہاں پیسٹ ہو جائے گا۔ کلیئر؟ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، مثال کے طور پہ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 جو ہے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، یا آیت نمبر 11 کا مطالعہ کرتا ہوں، یا کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، اذ ہم قوم، اب میں مطالعہ کر رہا ہوں، قوم پہ آگے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کس قوم نے یہ بات کی ہے، کس قوم نے یہ ارادہ کیا، کس قوم کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے تفسیر کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ جو آیت مبارکہ میرے زیر مطالعہ ہے اس کی میں اگر فوراً تفسیر دیکھنا چاہوں تو یہ تفاسیر والا آپ کو باکس نظر آئے گا، جتنی بھی معروف عربی تفاسیر ہے وہ یہاں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 11 میں دیکھنا چاہتا ہوں تفسیر مجاہد سے، تفسیر مجاہد کو کلک کر دوں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اذ ہم قوم، قوم کون ہے قوم، یہ والی وہ قوم ہے یہود، ہم یہود۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تفسیر جلالین سے، قوم ہم قریش، میں دیکھنا چاہتا ہوں ابن عباس سے، یہاں تذکرہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ آپ کو پتہ ہے ہر آیت مبارکہ کی تفسیر نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ کیا ہوا، یہ آپ کو
جس آیت مبارکہ کو آپ کو مطالعہ کر رہے ہیں، اسی آیت مبارکہ کی ملٹیپل تفاسیر جو ہیں وہ آپ ایک ہی جگہ سے مختلف تفاسیر، مثال کے طور پہ آپ نے درس قرآن دینا اس آیت مبارکہ سے پہ، تو آپ اس آیت مبارکہ کو تیار کرتے ہیں فی ظلال القرآن سے بھی، تفسیر ابن کثیر سے بھی، تفسیر قرطبی سے بھی، آپ اسے دیکھتے ہیں تفسیر مجاہد سے بھی، الدر المنصور سے بھی. تو ملٹیپل تفاسیر ایک ہی کلک پہ آپ کے قریب ہوتی ہیں، آپ ان سے استفادہ کرتے ہیں، اپنے درس قرآن تیار کر لیتے ہیں، اپنے لیکچر تیار کر لیتے ہیں، اپنے ریسرچ آرٹیکل کے حوالے سے استفادہ کر لیتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ والی بار بھی آپ کو سمجھ آ گئی. یہ بہت اہم ہے ان کے لیے جو قرآن کریم اور تفسیر سے تعلق رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں. اچھا، اس میں یہ والی دو بارز بھی ہیں، چونکہ تفاسیر کئی ایک ہیں، بہت ساری ہیں، تو بعض دفعہ تفسیر مل نہیں رہی ہوتی. آپ تفسیر کا نام یہاں لکھیں گے تو وہ تفسیر ہمارے سامنے آ جائے گی. مثال کے طور پہ فی ظلال القرآن سے میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ابھی لکھ ہی رہا تھا تو نیچے فی ظلال القرآن آ گئی اور وہ کھل بھی گئی. میں دیکھنا چاہتا ہوں تفسیر نصفی سے، میں نصفی لکھ دوں یہاں، وہ آ گئی، نصفی آ گئی. سمجھ میں یعنی میں مداری کو تنزیل لکھ دوں یہاں پہ، یہ مداری کو تنزیل نہیں آ رہا، المدارک لکھتے ہیں، المدارک بھی نہیں آ رہا، تو یہی آ گیا، بس نصفی آ گیا ہمارے سامنے. بغوی سے دیکھنا چاہتا ہوں میں، کشاف سے مثال کے طور پہ کشاف لکھ کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں کشاف آ گیا. ابھی لکھ رہے ہوتے ہیں نتائج دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ والی جو اوپر والی بار ہے یہ کتاب کا نام تلاش کرنے کی بار ہے، اور نیچے نتائج آ رہے ہوتے ہیں تلاش کے. تو یہ والا آئکن بھی مجھے امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا، اس میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں قرآن کریم میں یہ والا ورڈ کتنی مرتبہ آیا ہے، کہاں کہاں آیا ہے، تو آپ ایک طریقہ تو وہی ہے جو اس آئکن میں ہم نے دیکھا، قرآن کریم سے تلاش کر دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے، آپ وہی والی ونڈو اوپن کر لیں. اس ونڈو کو اوپن کریں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم قرآن کریم میں کہاں کہاں آیا ہے، کتنی مرتبہ آیا ہے. آپ ابراہیم لکھیں، کلک کر دیں تو یہ تلاش کرنا شروع کر دے گا. یہ دیکھیں نتائج آنا شروع ہو گئے، آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں. 52 آیات اس نے ہمارے سامنے نکال کے رکھی ہے جن میں ابراہیم آیا ہے. 52 آیات، اس میں کتنی مرتبہ آیا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کسی آیت میں 2 مرتبہ، کسی پیج پہ 2 3 مرتبہ بھی آیا ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ جو پیجز ہیں ان کے نتائج ہیں ہمارے سامنے، آیات مبارکہ کے نتائج ہیں. تو ایک آیت میں بعض دفعہ 2 مرتبہ بھی ہوتا ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے یہ والا آئکن، اس پہ کافی ان ڈیٹیل ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا، اس کے بعد یہ 2 آئکن ہیں، اس پہ میں گفتگو کر کے بات ختم کروں گا. تخریج اور شرح حدیث پر. حدیث کے ساتھ جو دلچسپی اور تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی حدیث مجھے شعاب الایمان میں مل گئی، مثال کے طور پہ یہ والی حدیث ہے. اب یہ حدیث اور کس کس کتاب میں آتی ہے، یہ والی لے لیتے ہیں، اور کس کس کتاب میں آتی ہے. تو آپ یہاں آئیں گے تخریج پہ، اس کو کلک کر دیں گے. حدیث اوپن ہونی چاہیے، کتاب اوپن ہونی چاہیے. کلک کریں گے تو آپ کو نکال کے دے دے گا کہ شعاب الایمان میں بھی ہے، اور المحتضرین لابن ابی الدنیا اس کے اندر بھی ہے. ہم کوئی اور معروف حدیث لیتے ہیں، کتاب الایمان سے لیتے ہیں عام طور پہ. اچھا، یہ والی لے لیتے ہیں، پہلی حدیث لے لیتے ہیں، میں بھی زیادہ نتائج آ جائیں ہمارے پاس. تو ان تدیر قلیلا حتی یتیم تتبع الطرقات، طرقات الحدیث. نتائج آ گئے، ملٹیپل نتائج آ گئے، 29 نتائج آ گئے ہمارے پاس. 29 جگہ پہ مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. شعاب الایمان میں ہے، مسند بزار میں ہے، کتاب کا نام لکھا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، اور چیپٹر یہاں پہ دیا ہوا ہے، اور جلد نمبر، صفحہ نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے، حدیث نمبر یہاں پہ ہے. تو تخریج اس کے ساتھ ہے شرح. شرح ایسی ہیں حدیث کی بڑی کتابیں جیسے صحیح بخاری ہے، اسی طرح سے صحیح مسلم ہے، سنن نبی داؤد ہے. ایسی جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ شرح بھی ان کی لنک کی ہوئی ہے. جیسے آپ نے ابھی تخریج کر لی، اسی طرح سے آپ صحیح بخاری کی کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم بخاری اوپن کر لیتے ہیں، بخاری یا سنن نبی داؤد یا مسلم، ان کتاب کو سنن ترمذی نکال لیتے ہیں. حدیث آپ پڑھ رہے ہیں اور اس حدیث کی آپ کو تشریح چاہیے، تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں، ہر جگہ پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا، نہ تخریج نہ شرح. جہاں لنک کیا ہوگا شامل، یعنی تخریج کو تخریج کے ساتھ، شرح کو شرح کے ساتھ، تو وہاں وہ ہائی لائٹ ہوگا. آپ اس کو کلک کریں گے تو شرح آ جائے گی اس حدیث کی. العارف الشذی سے آ گئی ہے، اور اس کو دیکھیں گے تحفۃ الاحوذی بھی ہے اور قوت المقتدی بھی ہے.
تو مجھے امید ہے کہ شاملہ کے حوالے سے ہماری یہ جو گفتگو ہے، اور یہ ضروری گفتگو کا حصہ تقریباً یہی ہے. آگے آگے غرفت التحکم ہے، کچھ چیزیں اس میں بھی ہیں لیکن میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو اس جھنجٹ میں نہیں ڈالتے کہ یہ کیا ہوتا ہے. شاملہ کا کنٹرول پینل ہے. یہاں ایک چیز چلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ شاملہ کی یہ کتاب ہے، آپ نے دیکھا وہ متون الحدیث میں موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ تو تفسیر کی کتاب ہے، تو اسے آپ اس کا فولڈر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں شاملہ میں. مثال کے طور پہ متون الحدیث میں کتاب ہے، اس کو آپ یہاں پہ اوپن کریں، اس فولڈر کو کلک کریں، یہاں سے وہ کتاب منتخب کریں. مثال کے طور پہ وہ کتاب ہے، یہ والی کر لیتے ہیں، المنتخب من مسندی عبد بن حمید. اس کو آپ نے کلک کر سلیکٹ کر لیا. یہ دو کام ہو گئے. تیسرے نمبر پہ آپ یہاں آ جائیں، یہ بھی وہی فولڈرز ہیں جو اس جگہ پہ موجود ہیں. ان فولڈرز کو آپ اوپن کریں تو یہاں سے آپ تفسیر نکال لیں، التفاسیر. یہ تین کام ہو گئے. چوتھا کام، یہ ایرو کو اگر آپ پریس کریں گے تو کتاب اس کے اندر چلے جائے گی. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ایک فولڈر کی کتاب دوسرے فولڈر میں کیسے لے کے جانی ہے وہ بات بھی ہم نے الحمدللہ کر لی ہے. تو میں رکوں گا یہاں پہ، ٹائم میں نے آپ کا 6 منٹ زیادہ لے لیا ہے. آپ کے سوالات لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سیشن ختم کر دیں گے. مکتبہ شاملہ کے حوالے سے میں اگر سمرائز کر دوں کہ پریزنٹیشن تو آپ کے سامنے آ جائیں گی. پریزنٹیشن اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. پریکٹیکلی شاملہ کو ہم نے دیکھا کہ اس کے فولڈرز کیسے سامنے لے کے آنے ہیں. فولڈر دو طریقے سے سامنے آ سکتے ہیں. آپ شاملہ اسکرین پہ کسی بھی جگہ پہ کلک کر دیں، یا آپ کلک کر دیں یہ شروع میں جو اختیاروں کتاب ہے اس کے اوپر فولڈر سامنے آ جائیں گے. سامنے آ گئے ہیں. کتاب تک ایکسیس کیسے حاصل کرنی ہے، آپ کو کتاب کا موضوع معلوم ہے، فولڈرز کے ذریعے سے چلے جائیں. کتاب کا پورا نام یا نام کا ایک حصہ آتا ہے تو نیچے سرچ بار میں لکھ لیں، اور اگر آپ کو کتاب کے نام کا پہلا حرف آتا ہے تو آپ یہاں تصفیہ کے اندر آگے کتاب کو تلاش کر سکتے ہیں. اچھا، کتاب تک آپ کی ایکسیس ہو گئی ہے. پھر کتاب کا جو شجرہ ہے اسے غائب کیسے کرنا ہے، اسے ظاہر کیسے کرنا ہے. کتاب کی تلاش کے حوالے سے ایک صفحے سے آپ نے کیسے تلاش کرنا ہے. کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کا ایک صفحہ ہے، اس ایک صفحے سے آپ کیسے تلاش کریں گے. آپ پوری کی پوری کتاب سے کیسے تلاش کریں گے. ایک صفحے سے تلاش آپ یہاں سے کریں گے. بحث فی الشاشہ الحالیہ، پوری کی پوری کتاب سے تلاش آپ یہاں سے کریں گے، اس جگہ سے بحث فی الکتاب الحالی. اور اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں ملٹیپل کتابوں سے، ایک فولڈر کی، مختلف فولڈرز کی، تو آپ یہاں سے کریں گے. ایروز ہیں، تفسیر قرآن ہے، تخریج ہے اور شرح حدیث ہے. تو مجھے امید ہے کہ کافی حد تک بات کلیئر ہوئی ہوگی. سوالات لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سیکشن ختم کریں گے. جی سر. جی، آپ میں سے جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے اپنا ہینڈ ریز کرے اور پھر باری باری سوال کریں. اچھا جی، باقی ہم نے وہ محمد حاضری لنک کی ہے. تصدق صاحب. حاضری لنک کی ہے. جی، حاضری لگا دی جائے گی. فی الحال آپ کا کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ اپنا مائک آف رکھیں. تصدق صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. جی تصدق صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ میں بھی یا تو آپ کا وہ سائلنٹ پہ ہے، ہینڈ فری کا مجھے ایشو لگ ہے رہا تو ہے آپ سر ذرا وہ کہیں. ڈراپ ہو گئی. جی تصدق صاحب ابھی. جی ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اچھا، سب وعلیکم سے پہلے فیصل صاحب آپ کو بہت شکریہ، بہت احسن انداز میں بڑی بابی کے ساتھ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ موبائل میں اس کا متبادل یا اس کا یعنی کہ کیا ہو سکتا ہے، وہ جو کوئی اسلام 360 یا اس طرح یہ چیزیں بھی ان میں کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بہت موبائل میں شکریہ. مکتبہ بہت شاملہ کا شکریہ. متبادل؟ جی بہت شکریہ تصدق صاحب. میں عرض کر چکا ہوں کہ متبادل میں مکتبہ شاملہ کو بالکل کاپی کر لیا گیا ہو ایسا تو نہیں ہے. البتہ مکتبہ شاملہ کا اپنا ورژن موجود ہے اسمارٹ فون کے لیے، لیکن اس میں یہ سارے متنوع آپشنز نہیں ہیں. وہاں آپ تلاش نہیں کر سکتے، تخریج نہیں کر سکتے، شرح حدیث نہیں ہے، روات وغیرہ ملٹیپل اس میں جو آپشنز ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہے. ہاں شاملہ موجود ہے، کتابیں آپ کو مل جائیں گی، مخصوص منتخب کتابیں ہیں. پھر وہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کتاب سے آپ ہلکا پھلکا تلاش بھی کر سکتے ہیں. تو خود شاملہ ہی موجود ہے. اس کا متبادل آپ کسی بھی دوسرے آپشن کی طرف جائیں گے تو وہ شاملہ کے ساتھ لنک نہیں ہوگا، وہ اپنا مستقل وجود رکھتا ہے. اس کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، اور اس کے اندر کچھ جو ہے وہ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ انہیں نظر ثانی کی ضرورت ہے. جی کوئی اور کینڈیڈیٹ سوال کرنا چاہیں؟ بہتر، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جزاک اللہ.
جی سوال کسی کا ہو آپ ریز ہینڈ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، اور اب اظہار کر سکتے ہیں، آپ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ وہ کرنا چاہیں، چیٹ باکس کے اندر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی میں دیکھ لوں گا سوال آپ کا۔ اچھا جی سر، ابرار صاحب بظاہر کوئی سوال نہیں ہے جی۔ السلام علیکم مکرم منیم جی صاحبہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیا ان بکس کی ہمیں اردو شرح پہ مل سکتی ہے، مکتبہ شاملہ پہ؟ اللہ۔ مکتبہ شاملہ پہ موجود نہیں ہے، البتہ مختلف کتابیں ان کی اردو میں شروحات بھی لکھی گئی ہیں، موجود ہیں، ترجمہ بھی ہوئی ہیں، مکتبہ شاملہ میں ایسا کوئی آپشن نہیں جی۔ یہ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں، ورنہ پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ جی میرے خیال سے جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، تو فیصل خلیل صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے بہت حسن انداز سے کلاس پریزنٹ کی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین، بہت شکریہ، آمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔